बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने कई मर्तबा ग़ज़वा हिंद की बात की, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो हमेशा तनकीद भी करते थे और मुझसे सवाल भी करते थे कि ग़ज़वा हिंद तो जब अरब से आए थे मोहम्मद बिन कासिम, तो उस वक्त तो ये ग़ज़वा हिंद हो चुकी है, तो अब आप इसका ज़िक्र क्यों करती हैं? तो जैसा कि मैंने अक्सर कहा कि मैं और या जान मकबूल साहब की बहुत ज़्यादा जो है वो उनकी बातों को ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने हदीस हैं, मुस्तनद अहादीस हैं, उनको कोट किया और उनके अपनी जो नबी की उम्मत है उनके लिए जो बेहतरीन जो हैं वो पैगामात जो हैं वो अपनी वीडियोस के ज़रिए उन्होंने पहुंचाए हैं। तो मैं आज इनसे मिलने आई हूँ। तो सर, मैं आपसे सिर्फ जो है वो ये ग़ज़वा हिंद के बारे में सवाल करना चाहती हूँ, और जिसमें कश्मीर की जो आज़ादी है उसके बारे में भी आप क्या कहेंगे? देखिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत की बहुत बड़ी दलीलें हैं, उनमें से सबसे अहम तरीन दलील ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुंचे हैं तो उस मदीना में आपके पास 100 सवा 100 लोग थे और बदर तक आपके पास 313 लोग थे। उन 313 लोगों के पास बैठ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशगोइयाँ की हैं वो ऐसी थी कि जो उस वक़्त अरब के माशरे के अंदर बिल्कुल समझ नहीं आती थी कि ये कैसे मुमकिन होगा। यानी आप पाकिस्तान में रहते हैं, आपको मैं बैठ के कहता हूँ कि कल आप अमेरिका फ़तह कर लेंगे, परसों आप रूस फैसा कर लेंगे, परसों आप चीन फ़तह कर लेंगे, तो आप कहेंगे ये पागल आदमी है, ये क्या कर रहा है। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप कैसर व कसरा फ़तह करेंगे, जो आलमी ताकतें थी। और अरब का माशरा वो था कि जहाँ भी हुकूमत भी नहीं बनी थी, एक पैगन, एक ट्राइबल सोसाइटी थी। उस दौरान आपने बहुत सारी ऐसी बातों का जिक्र किया है, और ख़ास तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम अज़ कम 2 से 2,500 हदीस हैं जो मेरे और आपके ज़माने के बारे में आपने बताई और बहुत तफसील से बताई। उन अहादीस के अंदर बड़ी तफसील से उस तरतीब का भी जिक्र है जिस तरतीब के अंदर ये आखिरी ज़माना बर्पा होना है। और उस आखिरी ज़माने के अंदर आपने ख़ास तौर पे हिंद का जिक्र किया है, और हिंद के उसके बारे में आप सोचें कि उस वक़्त हिंद का तस्करा ही कोई नहीं होता था। एक ऐसा खित्ता था जिसके अंदर तकरीबन 580 के करीब छोटे छोटे राजा राजे रहते थे, कोई मरकज़ी हुकूमत नहीं थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी कोई मरकज़ी हुकूमत नहीं थी, ख़त्म हो चुकी थी। गुप्ता मौर्य जो थे वो भी 150 साल के लिए थे, वो भी हज़रत ईसा की आमद से पहले। उस वक़्त आपके ज़माने मुबारक से 18 हदीस मिलती हैं, और 18 हदीस में जो सबसे अहम तरीन हदीसें हैं वो आप एक तरतीब के साथ मिलती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 लश्कर ऐसे हैं कि जिन पे अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग हराम कर दी। एक लश्कर वो जो कि जहाद हिंद के निकलेगा, और दूसरा ईसा इब्न मरियम को पाएगा, उनके साथ जाके जहाद करेगा। लेकिन बात यहाँ रुकती नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस है उसमें ये बताया है कि एक ज़माना तुम पे आएगा, हज़रत अबू हुरैरा इसके रावी हैं, कि तुम हिंद के बादशाहों को, यहाँ बादशाह नहीं कहा, बादशाहों कहा है, मैंने बहुत सारे बादशाह होंगे। जब ये गज़वा शुरू होगा तो एक हिंदुस्तान, एक भारत नहीं होगा, यानी बहुत सारे तकसीम। वो कैसे तकसीम होगा मैं बताता हूँ आप। उसको आप जंजीरों में जकड़ के लाएंगे और आप वो जो माल है वो बैतुल मक़दस लेके जाएंगे, और जब आप इनको जंजीरों में जकड़ के ला रहे होंगे तो आप अपने दरमियान ईसा इब्न मरियम को पाएंगे। ये है तरतीब। इस तरतीब को अगर हम ज़रा सा आंखों में रखें, ज़हन में रखें, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल आखिर में आने हैं, जब हज़रत इमाम महदी अपना इक़्तिदार कायम कर चुके होंगे, और इस इक़्तिदार के बाद दज्जाल निकलेगा, और दज्जाल मुसलमानों को शिकस्त देता 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 मस्जिद दमिश्क के अंदर लेके आएगा, तो आखिर में हज़रत ईसा निकलेगा। तो इसका मतलब है कि एक जंग वहाँ हो रही होगी और साथ साथ एक जंग यहाँ हो रही होगी साइमल्टेनियसली। इसके अंदर जो अहम तरीन बात है कि हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा कहा, मैंने कहा कि मैं अबू हुरैरा अपने तन मन धन आपसे वादा करता हूँ, तन मन धन कुर्बान कर दूंगा और मैं वहाँ पर रहूँगा, और अगर मैं जिंदा बचा तो मुझ पर जहन्नम की आग हराम हो चुकी होगी, और अगर मैं मर गया तो मैं अफसल शुहदा में से हूँ। ये है वो हिंद। अब इसके अंदर देखें कि सिर्फ यहाँ पर बात नहीं रुकती। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर जहाँ इस खित्ते में हम रहते हैं, ये खित्ता सिंध कहलाता था। आप देखें कि कभी भी आज तक एक घंटे के लिए भी किसी हिंदू ने दिल्ली में बैठ के, पटना में बैठ के, जहाँ उनकी हुकूमतें थीं,
اس خطے پہ حکمرانی نہیں کی. اگر وہاں موریہ تھے تو یہاں کشاند آئے ہوئے تھے، وہاں کوئی اور تھے تو یہاں ہند اور الیگزینڈر آیا ہوا تھا. یہ خطہ رہا ہی رہتا ہے. آپ نے ایک بہت بڑی حدیث ہے جس میں آپ نے مختلف علاقوں کی تباہی کا ذکر کرتے ہیں. بیضاء الخراب فی الارض کہ زمین کے اندر تباہی پھیلے گی. اور اس میں جو اس خطے کے بارے میں فرمایا، آپ نے فرمایا خرابت سندھ من الہند، سندھ میں جو خرابی ہوگی، سندھ میں جو تباہی پھیلے گی وہ ہند کی وجہ سے ہوگی. یعنی ہمارا دشمن کون ہے؟ انڈیا. ہمارا دشمن کون ہے؟ بھارت. اور خراب الہند من الصین، اور ہند کی تباہی جو ہے وہ چین سے پھیلے گی. اب مجھے کوئی شخص یہ بتائے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے اب تک، بلکہ اس سے پہلے بھی، چین ان ملکوں میں سے تھا جو لڑائی نہیں کرتے تھے. دیوار چین بنائی ہوئی تھی، اور اس دیوار چین کے اوپر وہ سمجھتے تھے کہ یہاں سے ہم لوگوں کو، حکمرانوں کو، لٹیروں کو روک لیں. چنگیز خان روز ان کو آتا تھا، لوٹ لاٹ کے چلا جاتا تھا. بیجنگ میں اس نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا تھا. تاریخ کہتی ہے کہ آخری زمانے میں خاقان چین میں 200 لوگوں کو بھیجا. بڑے بڑے تھال میں ہیرے جواہرات بھرے ہوئے تھے. بھر کے اس نے کہا کہ یہ لے جاؤ اور چنگیز خان کو پیش کرو، اور کہو اور بھی دیں گے لیکن ہماری طرف حملہ نہ کرو. تو لیکن چنگیز خان کہتے ہیں بالکل بے ہوشی کا عالم تھا. کبھی کبھی ہوش آتا تھا تو کسی نے کہا کہ یہ خاقان چین نے یہ بندے بھیجے ہیں، تو اس نے کہا تھا ان کا سر کاٹ کے تھال میں واپس رکھ کے بھیج دو اور ہیرے جواہرات رکھ لو. تو یہ چینی تھے. اس چینیوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کی وجہ سے انڈیا تباہ ہوگا. آج اگر کوئی شخص کھڑا ہو کے اس بارڈر کے اوپر، لداخ کے بارڈر کے اوپر کہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث غلط ہے تو وہ پاگل ہے، وہ جھوٹا ہے. آج چین کی اگر کوئی مقابلہ کسی بھی ملک کے ساتھ ہے تو وہ بھارت کے ساتھ. چین کا بارڈر کہیں بھی تباہ کیا جائے گا تو بھارت کے ساتھ کیا جائے گا. چین کی سی پیک کہیں بھی تباہ کی جائے گی تو بھارت کے ساتھ کی جائے گی. یہ ہے اصل میں صورتحال. اب ایسے معاملے کے اندر غزوہ ہند جو ہے وہ اس خطے کی سرزمین پہ ہونا ہے. لیکن اس سے پہلے ہونا یہ ہے کہ جو جنگ ہم لڑ رہے ہوں گے نا، اس جنگ میں ہو سکتا ہے ہمیں کافی نقصان بھی ہو جائے، کیونکہ خراب سندھ ابھی ہو بھی رہا ہے. یہ جتنے بھی طالبان اٹھے ہوئے ہیں، انڈیا کے اسپانسرڈ جو طریقے طالبان پاکستان ہے، یا یہاں پر جو دہشت گردی ہو رہی ہے، یا جو بلوچستان میں، سب وہیں سے ہو رہا ہے. ہم خرابی ہو رہی ہے ہمارے یہاں. آپ خود سوچیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خرابت سندھ من الہند. کبھی کسی نے سوچا تھا کہ سندھ تو ہندوستان کا حصہ ہے، سندھ تو ان کے ساتھ رہتا ہے، یہاں بھی ہندو ہیں وہاں بھی ہندو ہیں، سندھ میں کیسے خرابی ہوگی؟ لیکن آج وہ یقین کرنا پڑتا ہے کہ سندھ میں انڈیا سے خرابی ہو رہی ہے اور انڈیا کی خرابی وہاں سے. تو اس وقت یہ چل پڑا ہوا، ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں. یہ جب میکسیمم میں ہوگا تو اس طرف دوسری جنگ چلی ہوگی تو وہاں سے بھی لشکر بھیجا جائے گا تاکہ اس علاقے کو فتح کرے. اچھا سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ غزوہ ہند کی شروعات ہو چکی ہے؟ دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں، کیونکہ ایک ترتیب بڑی زبردست ہے. اور ترتیب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی متفق علیہ حدیثوں میں سے ہے کہ عمران بیت المقدس خراب الیسر، کہ بیت المقدس کی آبادی، یروشلم کی آبادی جو ہے یہ مدینہ کی ویرانی ہے. مدینہ کی ویرانی کا آپ نے یہاں تک ذکر کیا ہے. پڑھ کے بندہ کانپ اٹھتا ہے کہ آپ کو مدینہ کے اندر آپ چھوڑ جاؤ گے اور مدینہ مسجد نبی میں آپ کو جنگلی جانور گھومتے پھرتے نظر آئیں گے. اور آپ نے فرمایا جب خراب الیسرب ہوگا تو اس کے بعد میں خروج الملحمہ، تو بڑی جنگ شروع ہو جائے گی. اور خروج الملحمہ یفتح القسطنطنیہ، پھر اس کے بعد قسطنطنیہ فتح ہو. تو وہ جنگ کے اندر داخل ہو گئے. دیکھیں 57 اسلامی ملک ہیں، 57 میں سے جن 4 ملکوں میں رسول اکرم نے فرمایا جنگ ہوگی وہیں ہو رہی ہے. یمن میں ہو رہی ہے، شام میں ہو رہی ہے، عراق میں ہو رہی ہے، اور ہمارے یہاں کوئی 5واں ملک ملائیشیا میں کیوں نہیں ہوتی، انڈونیشیا میں کیوں نہیں ہوتی، سوڈان میں کیوں نہیں ہوتی، لیبیا میں کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ یہی میدان جنگ بننا ہے اور اسی جگہ پہ سب کچھ ہونا ہے. اچھا سر، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیسے خراسان کا لفظ استعمال ہوا ہے آپ کی اکثر ویڈیوز میں نے دیکھا ہے کہ آپ خراسان کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو کیا خراسان جو ہے صرف افغانستان کے اندر ایک چھوٹے سے علاقے کا نام ہے، یا خراسان جو ہے وہ پاکستان، ایران اور ہندوستان اور افغانستان کی پٹھیوں کو کہا جاتا ہے؟ دیکھیں، پرانا جو قدیمی نقشہ نکالیں تو ہند جو ہے یہ بنیادی طور پر یہ شروع ہو جاتا تھا اس علاقے، ہند کہتے ہیں بیسیکلی کالے رنگ کو. اس کا حافظ کا شعر ہے کہ اگر آپ ترک شیرازی بدستارت دلے مارا بخال ہندوش بخشم سمرکند و بخار آ رہا. اگر وہ میرا محبوب مجھے مل جائے تو میں اس کے گال پہ جو ہندوش کالا تل ہے میں اس پہ دنیا سمرکند و بخارا بھار دوں. تو
تو ہند بیسیکلی کالے رنگ کو کہتے ہیں. تو اب ہند کے آپ کو پتہ ہی ہے انڈیا کے لوگ جو ہیں وہ خاصے سے خاصے کالے ہیں. میں ایک دفعہ ایران میں تھا تو مجھے ایک شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی تو مجھے ایک ایرانی کہتا ہے کہ آج ہند میں آئی کہ تم انڈیا سے آئے ہو. تو میں نے کہا اس رنگ کا ایک بندہ تم انڈیا میں نکال تو میں تمہیں دکان تمہاری شرط لگانے کو تیار. تو نہیں وہ تو اس لیے ہند کہا جاتا. یہ سندھ کا علاقہ علیحدہ تھا اور سندھ کو بھی کہا علیحدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سمجھا جاتا ہے. اس کے بعد سندھ میں جو دریائے سندھ کے دوسری طرف علاقہ ہے, دریائے سندھ میں اٹک کا علاقہ جو ہے, دریائے سندھ کے اس طرف جو بلوچستان کا علاقہ ہے, اور یہ علاقہ جو ہے یہ ماوران نہر کا جو علاقے سے پہلے دریائے ایمو سے پہلے یہ پورا علاقہ خراسان تھا. تو اس خراسان میں آپ کے آتے ہیں کابل آتا ہے, قندھار آتا ہے, غزنی آتا ہے, اور تھوڑا بہت علاقہ جو ہے وہ مشہد کا آتا ہے ایران کا. ایران کا آخری حصہ جو ہے ٹوٹا جو ہے نا مشہد کا. بلکہ ایرانی جو ہیں خراسانیوں کو بہت برا سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں یہ بدتہذیب لوگ ہیں, اکھڑ لوگ ہیں, خراسانی وہ کہتے ہیں. ایون پٹھان بھی خراسانیوں کو جو ہے نا وہ تہذیب یافتہ پٹھان ہے نا جو کابل میں ہوتا ہے, جو آغائے گل اور آغائے شمال اسے فارسی بولتے ہیں, وہ بھی خراسانیوں کو کہتے ہیں بد تہذیب لوگ. لیکن انہی خراسانیوں سے ملا عمر پیدا ہوتا ہے. بالکل. اچھا سر, میں آپ سے ایک یہ بھی بات پوچھنا چاہتی تھی کہ جس طرح دیکھیے فلسطین ہے, آپ کی ویڈیوز میں نے پچھلے دنوں دیکھا کہ اس کا آپ نے بتایا کہ اس طرح کچھ حصہ جو مغربی اردن ہے وہ روز بروز جو ہے وہ جو اسرائیلی ہیں اس پہ قبضہ کر رہے ہیں. تو اسرائیل یہودیوں کے بارے میں تو ہم نے قرآن پاک میں بہت پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی لاڈلی قوم تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان پہ لعنت بھیجی. لیکن انہی کے اندر جو ہے وہ آرتھوڈاکس بھی ہیں اور بھی بہت سارے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے یہ سلیمانی ہیکل مت بنائیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا نبی کریم کی احادیث ایسی موجود ہیں کہ مسجد اقصی کو شہید کیا جائے گا اور تیسرا تھرڈ ٹیمپل بنایا جائے گا؟ دیکھیں سورہ بنی اسرائیل, حدیث تو بات کی بات ہے, سورہ بنی اسرائیل پوری تاریخ ہے یہودیوں کی. اللہ تبارک تعالیٰ نے بالکل آغاز میں لکھا ہے کہ ہم نے کتبنا, ہم نے لکھ دیا کتاب کے اندر, ہم نے طے کر دیا کہ تم 2 دفعہ علو الکبیرہ بڑی تم وہ کرو گے, جسے کیا کہتے ہیں نافرمانیاں. جب تم پہلی نافرمانی تم نے کی جب بخت نصر کے زمانے میں, تو اللہ کہتا ہے ہم نے بڑے سخت جان لوگ جو ہے تم پہ مسلط کیے اور وہ بڑی تباہی آئی. وہ تو بہت حضرت عیسیٰ سے پہلے کی باتیں ہیں. وہ بخت کا نصر جو تھا وہ ان کو لے گیا تھا اور وہ ان کو بابل میں چلا گیا تھا, 80,000 بندوں کو مار دیا تھا, کچھ کو غلام بنا دیا تھا, یہ وہیں رہتے تھے. پھر اللہ کہتا ہے لیکن ہم نے تم پہ کرم کیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ سائرس اعظم نے ان کو وہاں سے نکالا ایرانیوں نے, اور ایران نے ان کو واپس آباد کیا, وہاں آباد. اللہ کہتا ہے جب دوسری بات آئی تو ہم نے تم نے پھر نافرمانی کی. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو حرکت کی, ان کو صلیب پہ چڑھانے کی کوشش کی اور اپنے طرف سے چڑھا دیا تھا. تو اللہ نے 70 عیسوی میں ٹائٹس جرنیل کو بھیجا اور ٹائٹس جرنیل نے ان کا ہیکل سلیمانی تباہ کر دیا اور سب کچھ کر دیا. اللہ کہتا ہے ہم نے تم پہ ایک عذاب مسلط کیا. اللہ فرماتے ہیں وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا, ہم نے تمہیں پوری دنیا میں تقسیم کر دیا. کوئی ادھر چلا گیا, کوئی ناروے چلا گیا, کوئی سویڈن چلا گیا, کوئی یورپ چلا گیا, کوئی انڈیا آ گیا, کوئی نائجیریا. اب اللہ کہتا ہے کہ آخر میں پتہ ہے کیا کروں میں, جینا بکم لفیفا, جب آخری وقت آئے گا نا میں تمہیں دوبارہ اکٹھا کر لوں گا. اب یہ دوبارہ اللہ کے حکم سے اکٹھے ہو گئے پوری دنیا سے, اور پھر ہوگا یہ کہ ان پر حضرت عیسیٰ جو ہے وہ بھیجے جائیں گے, تاکہ وہ جو اصل میں ہوتا ہے کہ جو بھی کسی پیغمبر کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, رسول کو, اللہ کا عذاب آتا ہے. یہودیوں کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کی, اللہ نے عذاب جو ہے وہ آخر وقت تک سسپینڈ کر دیا, ان کو اوپر لے گئے. اب جب وہ واپس آئیں گے تو جب دوبارہ پیش ہوگا کہ اب تو آ گیا, اب تم مانتے ہو کہ نہیں مانتے. اب کچھ اللہ فرماتے ہیں کچھ ماننے گے کافی, کچھ نہیں مانیں گے. تو یہاں پر قرآن کہتا ہے بہت کمال بات ہے کہ وہ ان اتم ادنا, اب تم نے کیا نا تو ہم پہلے والا حشر کریں گے تمہارے ساتھ. تو وہ حشر ہونے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, وہ بنا لیں گے. پہلے ہمیں اعمال کی سزا ملنی ہے. اور یہ جو لڑائی ہونی ہے نا, اس میں نہ عرب ہونے ہیں نہ ایرانی ہونے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویل للعرب من شر قد اقترب, ایک فتنہ جو کہ بہت قریب آ چکا ہے. بلکہ فرمایا کہ ایک عورت جو ہے وہ ایک جوتا دیکھے گی اور اس کو اندازہ ہوگا کہ یہ کسی قریشی کا جوتا ہے, لیکن قریشی دنیا میں موجود نہیں ہوگا. اور پھر آپ نے جو مشہور حدیث ہے کہ پہلا جو لشکر جو ہے وہ تباہ ہوگا, پہلی جو قوم تباہ ہوگی وہ فارس کی قوم ہوگی, اور پھر عرب تباہ ہوں گے. تو یہ بھی جو ایران اور سعودی عرب کی جو لڑائی چل رہی ہے, اس میں دونوں جو ہے نا یہ پہلوان جو ہیں دونوں مر جائیں گے تھک تھکا کے.
یعنی کہ اجمیوں کے لیے بشارت ہے، لیکن یہ صرف سمجھنے کی بات ہے. تو میں آج اولیاء جان مقبول صاحب کے اور میرے خیال سے ڈاکٹر اسرار کے میں نے بہت زیادہ جو ویڈیو کلپس ہیں ان کے خطابات جو ہیں، ان کے خطبات جو ہیں وہ سنے ہیں. تو میں آپ تمام لوگوں سے یہ کہوں گی کہ دیکھیں جس طرح غزوہ ہند کے بارے میں اور آخری جو جنگ ہونی ہے اس کے بارے میں ہمیں اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ ہمیں اب انفارمیشن دیتے ہیں، جبکہ 1400 سال پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک ایک لفظ جو ہے وہ ہمیں بتا دیا ہے. میرے خیال سے ہم سب کو اب اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے. جزاک اللہ.